सांवली रंगत, चपटा सा नाक, छोटी छोटी आंखें, भद्दे से नैन नक्श, मुनासिब कद। मुझ जैसा नौजवान अगर बिना तनख्वाह की मुलाजिमत करता हो तो कौन सी लड़की हमसे शादी करना चाहेगी। लेकिन शायद किसी को भी इस बात पर यकीन ना आए कि रमला ने मुझसे शादी के लिए खुद कहा था, बल्कि मेरी मिन्नत समाजत की थी। हालांकि वो बेहद हसीन कम उम्र लड़की थी और दौलतमंद भी थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि शादी के बाद जो हकीकत मुझ पर आश्कार होने वाली है वो मुझसे जीने का हक तक छीन लेगी। आज जो कुछ मेरी बीवी ने मुझसे कहा था, मेरा जी चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं या मैं खुदकुशी कर लूं। आज मुझे अपनी बीवी की बातें सुनकर अपना आप इतना छोटा और मामूली सा लग रहा था जितना पहले कभी नहीं लगा था। मैं आज भी अपने उसी पुराने से 2 कमरों के घर के सहन में बैठा फूट फूट कर रो रहा था। गांव में मेरा छोटा सा घर था। एक किराने की दुकान पर मैं मुलाजिमत करता था, लेकिन मुझे तनख्वाह नहीं मिलती थी। वो शख्स मुझे महीने भर का राशन दे देता था। चूँकि मेरे वालिदैन हयात ना थे, इसीलिए मैं अकेला ही होता था। मेरे लिए मेरा गुजर बसर उस कलील राशन से हो जाता था। मेरे वालिदैन हयात होते तो शायद मेरी शादी कहीं ना कहीं करवा भी देते, लेकिन मुझ जैसे कंगाल मर्द को भला कौन अपनी बेटी दे सकता था। मेरी उम्र भी अब 40 बरस की हो चुकी थी। लड़कियों के रिश्ते तो दूर, मुझसे तो कोई खातून भी शादी के लिए राज़ी ना थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा जहनी मरीज़ भी था। मुझे नींद में बातें करने की आदत थी। राह चलते हुए भी मैं खुद कलामी करता रहता था। साथ साथ मैं यूं हाथ भी हिलाने लगता जैसे मेरे बराबर में कोई और भी चल रहा हो। अकेला तन्हा इंसान जब अपनी तन्हाई से तंग आ जाता है तो शायद मेरी तरह बावला हो जाता है। मैं 20 साल का था जब मेरे माँ बाप एक हादसे में जान बहक हो गए थे। एक तो उस हादसे ने मेरे जहन पर बहुत बुरा असर किया था, और उसके बाद मुझे अपनाने और गले लगाने के बजाय मेरे चचा ताया ने मुझसे कता ताल्लुक़ कर लिया। मुझे तन्हा छोड़ दिया था। हालांकि मेरे वालिद की ज़िंदगी में मेरे चचा मुझसे बहुत मोहब्बत जताते थे। एक मुझ पर मेरे माँ बाप के बिछड़ जाने का सदमा था, दूसरा मेरा कोई बहन भाई भी ना था। जो रिश्तेदार थे वो भी मुझे छोड़ गए थे। शुरू में मेरा जहनी तवाज़ुन कभी कभी ख़राब होने लगता था। मुझे अपने माँ बाप याद आने लगते थे। मैं अकेला अपने घर में बैठा फूट फूट कर रोने लगता था, अपने माँ बाप को पुकारने लगता था। रात के सन्नाटे में जब मेरी आवाज़ गूंजती तो आसपास रहने वाले लोग मुझे नीम पागल समझने लगते। एक मर्द होते हुए भी मुझे खाली घर से कभी कभी खौफ सा महसूस होने लगता था, और कभी कभी मैं बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने लगता। लेकिन एक बात की कमी मेरी ज़िंदगी में ज़रूर थी, और वो थी किसी हम सफ़र की, साथी की, जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकता। तन्हाई का नाग बड़ा ही जहरीला होता है, ये मैं जानता था या वो। मेरी ज़िंदगी इसी डगर पर गामज़न थी, यहाँ तक कि मैं 40 साल का हो गया था। अब तो शादी की उम्मीद भी मैंने अपने दिल से निकाल दी थी। मैं खुद से बिल्कुल मायूस हो चुका था। लेकिन एक दिन अचानक से एक लड़की मेरी ज़िंदगी में आ गई, जिसने मेरी ज़िंदगी को दिनों में बदल के रख दिया था। वो एक 20 साला खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम रमला था। लेकिन जब मुझे उसकी हकीकत मालूम हुई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी पहली मुलाकात रमला से उसी दुकान पर हुई थी जहाँ मैं मुलाजिमत करता था। मैं अपने किराने की दुकान पर ही बैठा हुआ था। मेरा मालिक मुझे अकेला छोड़कर अपने घर गया था। गर्मियों की दोपहर थी, हब्स का मौसम था। दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी में लोग अपने घरों में ही रहना पसंद करते थे। इस वक्त कोई भी गाहक नहीं था। मेरा मालिक अपने घर चला गया था। मैं पसीने से शराबोर वहाँ बैठा था। उस वक्त भी मैं खुद ही से हम कलामी में मशगूल था। मेरी बात सुनने वाला तो कोई नहीं था। मैं खुद ही से बातें करने का आदी हो चुका था। अभी भी मैं कुर्सी पर बैठा खुद से यूं बात कर रहा था जैसे मेरी माँ सामने बैठी है और मैं उससे अपने दिल की बात कर रहा हूँ। मेरे पास तसव्वुरात के अलावा और कुछ नहीं था। मेरे शिकवे बस अपनी वालिदा के तसव्वुर से ही जारी रहते थे। मैं आंखें बंद किए अभी भी यही कर रहा था। मेरी वालिदा मुझे क्यों छोड़ कर चली गई? जब एक नस्वानी आवाज़ ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने एक मॉडर्न सी लड़की खड़ी थी। गर्मी से बौखलाई हुई लग रही थी। उसकी गाड़ी मेरी दुकान के सामने खड़ी थी। उसने अपनी आंखों से काला चश्मा उतारा, मुझसे पानी की बोतल मांगने लगी।
کہنے لگی مجھے جلدی سے ٹھنڈا پانی دے دو۔ میں جلدی سے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا، فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اسے دے دی۔ وہ شاید کہیں دور سے سفر کر کے آ رہی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایسی ماڈرن لڑکیاں نہیں ہوتی۔ اس کے لباس اور قیمتی گاڑی سے ہی لگ رہا تھا کہ امیر باپ کی بیٹی ہے۔ اس نے مجھ سے بوتل چھینی اور منہ کو لگا لی۔ اسے پیاس شدت سے لگی ہوئی تھی، اسی لیے وہ بوتل کو منہ لگائے پانی پینے لگی۔ پانی کی بوتل ختم کرنے کے بعد اس نے مجھ سے بنا پیسے پوچھے مجھے 500 کا نوٹ پکڑایا اور چلی گئی۔ میں اسے کہتا رہ گیا کہ یہ بہت زیادہ پیسے ہیں، آپ باقی پیسے واپس لے جائیے، لیکن وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ آپ رکھ لیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لڑکی اتنی نیک دل ہے جو مجھے پیسے دے کر چلی گئی۔ میں نے بوتل کی اصل قیمت کے پیسے دراز میں ڈالے اور باقی پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ میں بہت خوش تھا۔ پہلی بار کئی سال کے بعد میری جیب میں پیسے آئے تھے۔ میرا مالک مجھے بس راشن پکڑا دیتا تھا۔ اگلے روز وہ لڑکی پھر سے میری دکان پر آئی اور مجھ سے بسکٹ اور جوس خریدنے لگی۔ اس بار بھی وہ مجھے پیسے کچھ زیادہ دینے لگی، لیکن اس بار میں نے صاف منع کر دیا کہ میں اس سے زیادہ پیسے ہرگز بھی نہیں لوں گا۔ میں نے اتنے پیسوں کا کرنا بھی کیا تھا؟ لیکن اب تو وہ لڑکی روز میری دکان پر آنے لگی۔ جب تک وہ جوس پیتی رہتی مجھے غور سے دیکھتی رہتی۔ وہ مجھ سے چیزیں خریدتی اور چلی جاتی، جاتے ہوئے مجھے زیادہ پیسے دینے کی کوشش کرتی، لیکن میں ہر بار انکار کر دیتا۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھ کر چلی جاتی۔ لیکن ایک بار جو جرت اس لڑکی نے دکھائی تھی، میں حیران سا رہ گیا تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب وہ ایک بار میرے گھر تک پہنچ گئی۔ صبح صبح میرے گھر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، اسی لیے میں صحن میں ہی سو جایا کرتا تھا۔ میرے گھر کبھی کوئی آتا جاتا نہیں تھا، لیکن جب میرے گھر کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ مجھے اپنا وہم لگا۔ لیکن اس کے بعد جب دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا گیا تو میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ میں جلدی سے چارپائی سے نیچے اترا، جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے حیرت سی ہوئی۔ وہ اور میرے گھر میں، مگر کیوں؟ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا جب وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس کی آواز سن کر میں اپنی حیرت سے باہر آیا تھا۔ میں چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ لڑکی میرے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کی گاڑی بھی میں دیکھ چکا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ میری مالی مدد کرنے آئی ہوگی، اپنی جان کا صدقہ دے کر چلی جائے گی۔ مجھ جیسے غریب پاگل پر کوئی ترس ہی کھا سکتا ہے، مگر جب میں اسے صاف منع کر دیتا ہوں تو یہ کیوں میرے پیچھے پڑی ہے؟ کسی اور کے ساتھ بھلا کر دے۔ لیکن جو بات اس نے مجھ سے کی، حیرت اس کے سامنے چھوٹا لفظ تھا۔ میں کچھ ثانیے تو ہل بھی نہیں پایا، بنا آنکھیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ شاید ہوش میں نہیں ہیں۔ میں نے حیرت سے اسے تکتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے لگا وہ کچھ غلط بول گئی ہے۔ وہ کم عمر خوبصورت لڑکی بھلا مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے؟ میں نہ تو امیر ہوں، نہ ہی کوئی حسین نوجوان ہوں۔ میں ایک عام سی شکل و صورت سے بھی کم شکل کا 40 سالہ مرد تھا، اور وہ بھی بالکل کنگلا۔ مجھے تو غریب بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھے، یہ تو پھر امیر لڑکی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، مجھے تم سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسا حسین تو کوئی خواب ہی ہو سکتا تھا، حقیقت نہیں۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے شادی کرنا کیوں چاہتی ہیں؟ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ نہ میرے پاس اپنا گھر ہے، نہ کوئی روزی روٹی کا معقول انتظام ہے۔ وہ کہنے لگی، میرے پاس گھر بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اسی لیے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے تم اچھے لگے ہو، اسی لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایسی بات سن کر یقین کرنا بہت مشکل سا ہوتا ہے۔ میں اب سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میرا ذہن اس قسم کی مہربانی کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ میرے حسن پر فریفتہ ہو گئی ہوگی۔ میں تو ایسا مرد تھا کہ عام سی شکل و صورت کی عورتیں بھی مجھے دیکھ کر ناگواری سے منہ پھیر لیتی تھی، اور یہ تو اچھی خاصی حسین تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آج ہی نکاح کر لیں گے اور تم میرے ساتھ میرے گھر پر رہو گے۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا، جیسے وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے سوچا، جب قسمت مجھ پر مہربان ہو ہی رہی ہے تو حامی بھر لی۔ شام تک ہمارا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ نکاح ہوتے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ پورا راستہ خاموشی سے گزرا۔ اس لڑکی نے نکاح کے بعد مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں بھی چپ تھا۔
2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد جب اس کی گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے سامنے رکی تو وہ محل نما بنگلہ دیکھ کر میری آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ وہ لڑکی اتنی دولت مند تھی، خوبصورت، کم عمر تھی، پھر مجھ جیسے شخص سے شادی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میری عقل ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ گاڑی جس پورچ میں جا کر رکی تھی وہاں 3 گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر گئی، مجھ سے گھر کے اندر آنے کا کہنے لگی۔ میں گاڑی سے باہر نکلتے ہی ایک خوابوں کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ وسیع و عریض لان تھا جہاں قسم قسم کے رنگین پھول سجے ہوئے تھے۔ وہ بنگلہ جتنا باہر سے خوبصورت تھا اتنا اندر سے بھی تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کے سامنے 2-3 ملازمیں آ کر ادب سے کھڑی ہو گئیں۔ وہ کہنے لگی کہ کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف مدافعانہ انداز سے دیکھا اور ایک بند کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، آپ اس کمرے میں چلے جائیں، اور خود وہ اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ میں اس کے بتائے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ وہ کمرہ کافی کشادہ سا تھا، فرنیچر سادہ اور نفیس تھا۔ میں اپنے کپڑے ساتھ لایا تھا، اسی لیے نہا کر میں نے وہی کپڑے پہن لیے۔ کچھ دیر میں اسی کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس کی دولت اور محل نما گھر دیکھ کر میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بار بار میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال کل بلا رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس لڑکی میں ایسی کیا خامی تھی جو اس نے مجھ جیسے شخص سے شادی کی تھی۔ لیکن یہ راز بھی مجھ پر راز نہ رہا اور یہ وجہ معلوم ہو گئی۔ میری عقل دنگ رہ گئی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے جب میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو کھانے کے مختلف لوازمات دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ بہت عرصے بعد میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ اس لڑکی نے کھانے کے بعد اپنے ایک ملازم سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ مارکیٹ لے جائے اور اچھے سے کپڑے دلوائے۔ وہ ملازم مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور بہت سے کپڑے، جوتے اور مختلف چیزیں دلوائیں۔ اس کے بعد وہ مجھے ایک مہنگے والے سیلون میں لے گیا۔ اس نے میرے بالوں کا بہت اچھا سا اسٹائل بنا دیا۔ رات کو اس لڑکی نے مجھے پینٹ کوٹ پہننے اور تیار ہونے کے لیے کہا۔ جب میں تیار ہو کر باہر نکلا تو وہ بھی ایک ساڑی پہنے بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس وقت بلیک رنگ کی ساڑی میں وہ حد درجہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے وہ اپنے ساتھ ایک کلب میں لے گئی۔ میں نے پہلی بار ایسی جگہ دیکھی تھی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ سبھی عورتیں مرد ناچ رہے تھے۔ رملہ بھی ڈانس فلور پر ناچنے لگی۔ مجھے بھی وہاں لے گئی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے آج تک ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے ساتھ ساتھ ڈانس کے اسٹیپ بھی بتا رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میرے قریب ہونے لگی۔ بے شک وہ میری بیوی تھی، لیکن مجھے یوں سب کے سامنے اس طرح سے یوں گلے لگانا مجھے برا سا لگ رہا تھا۔ لیکن میں اس کے پیسے کا محتاج تھا، اسی لیے بول نہیں سکتا تھا۔ لیکن بہرحال ایک انسان بھی تھا۔ اس کی قربت میرے اندر کی دنیا کو تہو بالا کر گئی تھی۔ وہ ایک حسین لڑکی تھی، خوبصورت تھی، کم عمر تھی، ساری خوبیاں تھیں اس میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے ساتھ ایک ایسے رشتے میں جڑی ہوئی تھی کہ میرا اس کی طرف مائل ہونا لازمی سی بات تھی۔ رات کو جب وہ گھر پہنچی تو شراب کے نشے میں چور تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اوپر کا زینہ چڑھ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، کیونکہ وہ مجھے گاڑی میں کہہ چکی تھی کہ میں اپنے کمرے میں ہی رہا کروں گا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر یہ سوچنے لگا کہ یہ کیسی لڑکی تھی۔ مجھ سے شادی بھی کی اور فاصلے بھی خود ہی کم کیے، لیکن میرا حق بھی مجھے دینے کو تیار نہ تھی۔ میرے لیے وہ لڑکی ایک پہیلی بنتی جا رہی تھی۔ میں چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا۔ رملہ کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ وہ مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، لیکن رات کو مجھے روز کلب لے جاتی تھی۔ ویسے ہی میرے ساتھ ڈانس کرتی، میرے قریب آتی اور شراب بھی بے تحاشا پیتی تھی۔ لیکن آج جو ہوا اس نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج وہ نشے میں جب واپس گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی تو بے تحاشا رو رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، یہ دنیا بہت بری ہے، دھوکے باز ہے، مجھے نفرت ہے سب سے۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں، وہ تھی بھی غصے میں۔ گھر جا کر میں اس کے بارے میں ہی سوچنے لگا کہ یہ لڑکی اتنی دولت مند ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر یہ رو کیوں رہی تھی؟ اس لڑکی کو بھلا کیا غم ہو سکتا ہے؟ مجھے جب بھی اس کے بہتے آنسو نظر آتے تو مجھے دکھ ہونے لگتا تھا۔ صبح ناشتے میں اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، وہ بہت افسردہ سی تھی۔ میرے اندر سے دل تو بہت چاہتا تھا کہ اس سے پوچھوں کہ اسے کیا غم ہے،
لیکن میری ہمت اس کے سامنے جواب دے جاتی تھی۔ لیکن آج تو میرا دل بھی اس بات پر بضد تھا کہ میں اس سے وجہ پوچھوں۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے بات شروع کی، وجہ پوچھی کہ وہ رات کو کیوں رو رہی تھی، اسے کیا غم ہے۔ میری بات پر وہ ہتھے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں چپ سا ہو گیا، لیکن مجھے یہ بات جاننے کا تجسس بھی ہونے لگا کہ آخر اسے کیا غم ہے۔ لیکن کچھ ہی دن بعد میں نے اسے ایک نوجوان سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے ساتھ ایک مال میں شاپنگ کرنے گئی تھی جب اس کا ٹکراؤ ایک نوجوان سے ہو گیا۔ وہ نوجوان اسے دیکھ کر کچھ دیر تو دیکھتا رہا، لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن نہ جانے رملہ کو کیا ہوا، وہ اس نوجوان کے پیچھے لپکی، اس کے پاس جا کر چلانے لگی، کہنے لگی میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، تمہیں برباد کر دوں گی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان سا ہو گیا۔ میں فوراً سے رملہ کے پاس چلا گیا۔ وہ اس نوجوان کا گریبان پکڑے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رملہ کو بڑی مشکل سے اس سے پیچھے کیا۔ وہ نوجوان بھی اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، کہنے لگی میں اس شخص کو جان سے مار ڈالوں گی۔ میں بمشکل اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ میں اسے گھر لے آیا۔ چند دن وہ اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ رملہ کو بخار ہے۔ میں اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ بے سدھ لیٹی ہوئی تھی، دوائیں بھی یوں ہی رکھی تھی۔ میں نے اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ میں اس کے سر پر پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ وہ شاید بہت روئی تھی، اس کی آنکھیں بہت سوجی ہوئی تھیں۔ نہ جانے وہ نوجوان کون تھا اور رملہ کیوں اس سے لڑ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی نیند کی غنودگی میں تھی، سوتے ہوئے بھی سسک رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس سا آنے لگا۔ شاید میری طرح وہ بھی تنہائی کا شکار تھی۔ میں رات بھر اس کی تیمارداری کرتا رہا۔ صبح جب وہ نیند سے جاگی تو مجھے دیکھ کر نظریں چرانے لگی، کہنے لگی آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تم میری بیوی ہو، میرا فرض ہے کہ تمہاری تکلیف میں تمہارا خیال رکھوں۔ میں یہ کہہ کر اسے ناشتہ کروانے لگا۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے ناشتہ کرتے ہوئے پھر رونے لگی، کہنے لگی میرا کوئی بھی اپنا نہیں ہے، میری ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی اور میرے والد بیرون ملک میں ہی رہتے تھے، کبھی کبھی ہی یہاں آتے تھے، میں ابھی تک نوکروں کے رحم و کرم پر ہی پلی ہوں۔ میں اس کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ میرا اور اس کا دکھ سانجھا تھا، وہ بھی تنہا تھی اور میں بھی۔ اب وہ مجھ سے باتیں کر لیتی تھی۔ ہم میاں بیوی تو نہیں بن پائے تھے لیکن اچھے دوست ضرور بن گئے تھے۔ وہ مجھ سے اپنے والد کی باتیں کرتی رہتی تھی جن کا 1 سال پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ ایک بار میں نے اس سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھا تو وہ چپ ہو گئی، اس کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی، کہنے لگی مجھے اس شخص سے نفرت ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ میں نے بھی اسے دوبارہ کریدا نہیں تھا، لیکن ایک بار میں یہ دیکھ کر چونک گیا جب وہ نوجوان اس کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ شخص رملہ کے گھر میں اور اس کے کمرے میں کیا کرنے گیا تھا۔ میں رملہ کے کمرے میں گیا تو وہ آج بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے حیرت سی ہوئی کہ وہ تو اس شخص سے نفرت کرتی تھی، لیکن جو بات رملہ نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگی یہ نوجوان میرا پہلا شوہر تھا۔ یہ سن کر میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ کہنے لگی میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا، اس سے محبت کی تھی، یہ بھی مجھے بہت چاہتا تھا۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اس شخص کو اپنی پرسنل سیکرٹری سے محبت ہو گئی، اس کی خاطر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں بہت روئی، اس کی بہت منت سماجت کی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے لگا کہ میں اس کی یاد میں ہمیشہ روتی رہوں گی، خود کو برباد کر لوں گی، کسی کو بھی نہیں اپناؤں گی۔ اسے لگتا تھا کہ میں ساری زندگی اس کی محبت میں تڑپ کر گزار دوں گی۔ میں نے ضد میں آپ سے شادی کی تھی، لیکن اس رشتے کو میں دل سے قبول نہیں کر سکی، شاید اس لیے کہ میرے دل میں کہیں نہ کہیں آج بھی وہ موجود ہے۔ اور جب شاپنگ سینٹر پر اس شخص نے میرے ساتھ آپ کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ مجھ سے اب بھی محبت کرتا ہے، اسی لیے اب وہ میرے پاس آیا تھا۔ کہنے لگا ہے کہ میں آپ سے طلاق لے لوں تو وہ مجھ سے حلالہ کر لے گا۔ میں کسی پتھر کے مجسمے کی طرح اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ مجھے صرف اس لیے یہاں لائی تھی
تاکہ اپنے سابقہ شوہر کے دل میں دوبارہ سے اپنی محبت کو جگا سکے۔ ہم غریب شاید امیر لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا بننے کے لیے ہوتے ہیں، جسے وہ جب چاہیں ہم سے کھیلیں، جب چاہیں ہمیں پھینک دیں۔ شاید اب وہ شخص رملہ کو پھر سے اپنا لے گا اور میرا کام شاید ختم ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ رملہ مجھ سے کچھ کہتی، میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھ سے اب چھٹکارا حاصل کرنے کا ہی کہے گی۔ میں خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں بالکل ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا سانولا رنگ، میرے بھدے نین نقش اس شخص کے مقابلے میں کچھ بھی تو نہ تھے۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین تھا، دولت مند بھی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ رملہ کی محبت تھا۔ میں نے اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا، اپنا وہی بیگ اٹھایا جو اپنے ساتھ لایا تھا۔ میں نے بس ایک رکا رملہ کے نام لکھا تھا اور وہاں سے واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ میں رملہ سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اس شخص کو ہی چاہتی ہے، اسی لیے رملہ کے منہ سے یہ نہیں سن سکتا تھا کہ وہ مجھ سے طلاق مانگے۔ میں نے اسے رکے میں لکھ کر دے دیا تھا کہ میں چند دن بعد اسے طلاق کے کاغذ بھیج دوں گا تاکہ وہ اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ شادی کر سکے، جو اس کی محبت تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اسے اس کے سامنے طلاق دے سکوں۔ گھر پہنچ کر میں بہت عرصے بعد پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ میرے نصیب میں شاید یہی تنہائی لکھی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ میں 2 دن تک رملہ کو طلاق کے کاغذ بھجوا دوں گا، لیکن صبح میرے گھر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے رملہ کھڑی تھی، رو رہی تھی۔ میرے گھر میں بڑے غصے سے داخل ہوئی اور وہ رکا بھی پھاڑ دیا جو میں لکھ کر آیا تھا۔ کہنے لگی، آپ بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ میں نے ایسے کیا کیا جو آپ مجھے اتنی بڑی سزا دینا چاہتے ہیں؟ مجھے کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، تم اس شخص سے محبت کرتی ہو، وہ بھی تمہیں دوبارہ اپنانا چاہتا ہے، اور پھر وہ تمہارے مقابل کا ہے، خوبصورت ہے، دولت مند ہے، بالکل تمہارے جیسا ہے۔ میں بھلا کہاں تمہارے قابل ہوں؟ میری بات سن کر وہ بالکل میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، آپ کو کیا لگتا ہے جو مجھے پہلی بار نہ بسا سکا وہ دوسری بار بسائے گا؟ ہاں، میں نے اس سے بہت محبت کی تھی، لیکن اس نے نہیں کی تھی۔ وہ خود پسند تھا، اسے صرف خود سے محبت ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں اس کے ٹھکرائے جانے کے غم کو سینے سے لگائے اپنی زندگی گزار دوں گی۔ اسے یہ تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے آپ سے شادی کرتے وقت حسن کو اپنا معیار نہیں بنایا، بس اس سے بات برداشت نہیں ہوئی ہے۔ میں اس لیے خوش تھی کہ وہ اب ہمیشہ خود سے یہ سوال کرتا رہے گا کہ میں نے اس کے برعکس ایک ایسے شخص کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ اب وہ اس آگ میں جلتا رہے گا کہ آخر آپ میں ایسی کیا خوبی تھی جو میں نے اس کا غم دل سے لگانے کے بجائے آپ کو اپنا ہمسفر چن لیا۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ شادی ضد میں کی تھی، لیکن جو فکر اور محبت آپ مجھے دکھاتے تھے، جیسے دوستوں کی طرح میری باتیں سنتے تھے، میرے دل میں آپ کا مقام بہت اونچا ہو چکا ہے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے آپ جیسے دوست کی ضرورت ہے جس سے میں اپنے دل کی بات بلا جھجک کہہ سکوں۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، پھر کہنے لگی، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے بغیر نہیں جینا چاہتی۔ میں نے رملہ کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ وہ اس شخص کی ہار پر خوش تھی، اسے اپنانا نہیں چاہتی تھی۔ عورت محبت اور عزت کی خواہش مند ہوتی ہے، محبت کے بدلے محبت چاہتی بھی ہے، جو اسے اپنے سابقہ گھمنڈی شوہر سے نہیں ملی بلکہ مجھ سے ملی تھی۔